बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सानहा 11 मार्च बलूचिस्तान के बाद अब काफ़ी हद तक बलूचिस्तान की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है और इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने में हमारे इदारों की और हमारी मुसल्लह अफ़वाज का बड़ा अहम किरदार बताया जा रहा है। और इस सिलसिले में ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोगों को बाजियाब करा लिया गया है और जितने भी दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अब ये जो तमाम सूरत हाल थी बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान में तसलसल के साथ इस किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात जन्म लेते रहे हैं और इन वाक़यात के सदेबाब के लिए बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने मुतअद्दिद बार चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब और हुकूमत पाकिस्तान से कई मरतबा ये अपील की थी कि वो इस सिलसिले में अपनी पूरी तरह से खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि बलूचिस्तान का मसला ताकत से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से हल हो सकता है। अगर वो चाहें तो वो पूरी तरह से इसमें हुकूमत पाकिस्तान और रियासत की पूरी तरह से मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। 11 मार्च को जब ये वाक़या रोनुमा हुआ, ये सानहा रोनुमा हुआ, तो फौरी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में उन्हीं बातों को दोहराया जो उन्होंने माजी में बलूचिस्तान के हवाले से वो कहते चले आए हैं कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो हल हो सकता है। उनका ये कहना था कि वो बलोचों को भी मना लेंगे, वो पख्तूनों को भी मना लेंगे, वो दीगर तमाम कौमियतों के लोगों से मुज़ाकरात करके पाकिस्तान को एक दोबारा मजबूत इस्लाम का किला बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर हमारी रियासत और हमारी हुकूमत चाहे तो वो अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 11 मार्च को ही ये एक मरतबा फिर ये अपील की थी और माजी में भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जब उन पर पाबंदी आयद नहीं थी तो 9/0 पर खिताब के दौरान ये फरमाया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 2 लाख कारकुनान पाकिस्तान की सलामती के हवाले से फ़ौज के साथ दुश्मनों के मुकाबले के लिए शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस चीज़ को, इस अज़म को एक मरतबा फिर दोहराया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान मुल्क की सलामती के लिए आज भी फ़ौज के साथ दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब मुसलसल ये कहते चले आए हैं और उनका कहने का मकसद ये है कि किसी तरह से मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है उसका ख़ात्मा हो ताकि मुल्क तरक्की कर सके। फिर उनका ये भी कहना था कि हालात उस वक्त तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक मुल्क की जो हकीकी सियासी क़यादत है उसको मुकम्मल तौर पर आज़ादाना इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाए और उन्हें मुकम्मल तौर पर उनके कारकुनान को, ख्वाह कोई भी जमात हो, उनके कारकुनान को मुकम्मल तौर पर काम करने की इजाज़त दी जाए और उन्हें अगर आवाम मैंडेट देती हैं तो इक़्तिदार उन्हीं लोगों के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंतखाबात करवा कर अपने मकसद के लोगों को इक़्तिदार में लाना ये मुल्क की सलामती के हवाले से कोई अच्छा अमल नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर यही दोहराया कि एक मरतबा मुल्क में अगर इंतखाबात कराए जाएँ तो उसमें हकीकी सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए और तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए और इंतखाबात जो हैं मुनसफ़ाना हों, आज़ादाना हों, ताकि लोग अपनी मर्ज़ी के लोग मुंतखब कर सकें। नाज़रीन, आजकल अगर आप टीवी चैनल्स पर देखेंगे तो जो टॉक शोज़ आपको नज़र आ रहे हैं उन टॉक शोज़ में पाकिस्तान की जो इत्तेहादी जमातें, हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो हों या अपोजिशन की जमातें हों, तमाम लोग ये अंदिया दे रहे हैं कि 2025 जो है वो इंतखाबात का साल है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
تحریک انصاف نے تو اپنی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ لوگوں سے رابطے کریں تاکہ انتخابات میں جو ہے بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، اسیر بانی جو ہیں عمران خان، انہوں نے بھی اپنی جماعت کے لوگوں کو انتخابات کے حوالے سے اشارہ دیا ہے کہ اس سال کسی وقت بھی انتخابات منعقد ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں متعدد ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ نگران حکومت کے لیے بھی کچھ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم کا انتخاب بھی 2 سے 3 شخصیات کا انتخاب کیا جا چکا ہے۔ کسی وقت بھی انتخابات کا اناؤنس ہو سکتا ہے اور نگران حکومتوں کا قیام بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اب جو ٹی وی چینلز پر گفتگو ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ فارم 47 کے تحت جو 8 فروری 2024 کے انتخابات تھے، ان انتخابات کو تو تمام سیاسی جماعتوں نے رد کر دیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پھر متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد ہو، تو تمام لوگ یہ محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کے جو انتخابات تھے، جس طرح سے انہیں جتوایا گیا تھا اور جس طرح سے ان کو کامیابی دلائی گئی تھی، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ انتخابات دوبارہ منعقد نہ ہوں اور انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہی ہوں۔ لیکن دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 2025 میں ہوں گے، اور اس قسم کا ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اب ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ تجزیے کر رہے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہ سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کا تعلق سندھ سے ہے، اور یہ ہیں سائرہ بانو، اور انہوں نے ماضی میں قومی اسمبلی میں بڑا اپنا رول ادا کیا ہے۔ عمران خان کی حکومت ہو یا عمران خان کے خلاف ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد ہو، اس میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی ملک کی سطح پر جو مسائل رہے ہیں، جو سندھ میں خاص طور پر ان کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ مثبت رہا ہے۔ تو سائرہ بانو کیا فرما رہی ہیں، یہ ذرا سنیے گا۔ اور جو دوسری سب سے بڑی بات، یہ ظاہر ہے یہ تو الطاف بھائی سائٹ پر ہوئے تو پی ٹی آئی کو سپیس ملی، ورنہ تو بھلے پیپلز پارٹی ہو یا ہماری مسلم لیگ فنکشنل جی ڈی اے ہو، ووٹ اس کا ہے۔ اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کہ کراچی ہو گیا، میر پور خاص ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، سکر ہو گیا، ان کا ووٹ ہے۔ وہ تو ظاہر ہے ان کو سپیس نہیں ملی، تو ظاہر ہے انہوں نے ووٹ پھر کہیں کرنے تھے، تو وہ پھر پی ٹی آئی کے حصے میں ووٹ آئے۔ تو مطلب یہ کہ یہ آ کر کسی بھی جماعت کو صابر بھائی کی طرح کہ چھوٹا نہ سمجھے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سائرہ بانو صاحب نے کیا فرمایا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں مینڈیٹ جو ہے وہ آج بھی الطاف حسین صاحب کے پاس ہے، اور سندھ کے شہری علاقے جو ہیں آج بھی وہاں جو ووٹ بینک ہے وہ الطاف حسین کا ہے۔ یہ وہ خاتون فرما رہی ہیں جنہوں نے اپنی گزشتہ اسمبلی میں اپنا جو کردار تھا وہ بھرپور انداز میں نبھایا تھا قومی اسمبلی میں، اور اس کردار کے حوالے سے اب ان کی پہچان جو ہے پاکستان میں، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی یہ پہچانی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا ہمیشہ سے قومی اسمبلی میں مثبت کردار رہا ہے۔ تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کے لیے جو، یا ان کے مینڈیٹ کے لیے جو فرمایا، وہ آپ نے سنا کہ یہ فرما رہی ہیں کہ آج بھی الطاف حسین صاحب کا پورے سندھ میں تقریباً شہری علاقوں میں ان کا مینڈیٹ ہے، اور تحریک انصاف کو جو ماضی میں ووٹ ملے ہیں یا جو وہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو وہ اس صورت میں کہ جب الطاف حسین صاحب کو انتخابات میں اسپیس نہیں دیا گیا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ وہ برملا اپنی جماعت کا نام بھی لے رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ان کی گفتگو آپ نے سنی، اور دوسری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی۔ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آج بھی شہری علاقوں میں الطاف حسین صاحب کا مینڈیٹ موجود ہے، اور جب بھی الطاف حسین صاحب نے بائیکاٹ کیا ہے انتخابات میں ماضی میں، تو پھر وہاں انتخابی رزلٹ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کمیشنر آفس میں موجود ہوگا۔ تو آئندہ کا انتخابات بھی جو ہے، ہونے والے جو متوقع انتخابات ہیں، اس میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری طرح سے شہری حلقے آج بھی الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ میں جو بلوچستان کے حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ
بلوچستان کے 7 اضلاع ایسے ہیں جو کسی وقت بھی جو ہے وہ آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں خدا نخواستہ، اور وہاں حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی. تو اسی طرح سے اس وقت سندھ کی صورتحال بھی بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ جو سندھ کے 6 اضلاع ہیں جس میں کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، سکھر، شکارپور اور جیک آباد، یہ 6 سے 7 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی. میں نے تو پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ شہر جو ہے وہ 6 بجے، یہ شہری علاقے، ان اضلاع کے شہری علاقے 6 بجے بند ہو جاتے ہیں. لیکن مجھے ایک رکن قومی اسمبلی نے یہ بتایا کہ اب یہ جو شہر ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ 4 بجے بند ہونا شروع ہو گئے. 4 بجے کے بعد ان شہروں میں تقریباً سناٹا چھا جاتا ہے، اور باہر کے جو راستے ہیں، جو لوگ سفر کرتے ہیں بیرون شہر، انہوں نے بھی سفر کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہاں تمام شہروں میں اور دیہی علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے. دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، لوٹ مار کا سلسلہ ہے. اچھا، اس میں پھر صورتحال یہ ہے کہ جو 6 سے 7 اضلاع جن کا میں نے ذکر کیا، ان تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی صاحبان کی فیملی بھی جو ہے وہ ان ڈسٹرکٹ میں موجود نہیں ہے. تمام لوگوں کی فیملیز جو ہیں، بالا افسران جو ڈسٹرکٹ افسران ہیں، ان کی فیملیز بھی یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ افسران بھی 5 بجے کے بعد شہروں میں نکلنے سے کتراتے ہیں. صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ پولیس کے جو ناکے ہیں، پولیس ناکوں پر بھی جو ہے وہ ناکے بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو خود بھی خوف ہے، اور ان پولیس کے پاس نہ تو ہماری پولیس کے پاس اتنے جدید ہتھیار ہیں، اور نہ ہی اتنی فورس ہے کہ وہ ان ڈاکوؤں کا، ان رہزنوں کا مقابلہ کر سکیں. اور مکمل طور پر یہ جو صورتحال ہے 6 اضلاع کی، اس 6 اضلاع میں ان تمام ڈاکوؤں کو، تمام رہزنوں کو مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے مبینہ طور پر منتخب اراکین اسمبلی اور وہاں کے جو بااثر وڈیرے ہیں ان کی بھرپور حمایت حاصل ہے، اس لیے کہ یہ ایک بہت بڑا جو منافع بخش بزنس ہے، لوگوں کو اغوا کرنا اور پھر چند دنوں میں کروڑوں روپے اور لاکھوں روپے ان سے وصول کر لینا. اچھا، اب اس کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ اب رقوم جو ہے وہ بیرون ملک وصول کی جا رہی ہے. اس قسم کا واقعہ گزشتہ حکومتوں میں بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اغوا ہوتے ہیں، اب ان کی مبینہ طور پر ادائیگیاں بیرون ملک ہوتی ہیں. شرفا جو ہیں وہ اپنے علاقے چھوڑ کر شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں. خاص طور پر کراچی کا لوگوں نے رخ کیا ہے. جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو کراچی میں شفٹ کیا ہے، کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں شفٹ کیا ہے، اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر جا چکے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں جن لوگوں کو کہ وسائل اتنے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی دیہی علاقوں سے شہروں میں آ گئے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں جو لوگ بھی شفٹ ہوئے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی فصلوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر قبضوں کا سلسلہ جاری ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ امن کی بانسری بجا رہی ہے، اور ہمارے حکمران کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو کبھی میوزیکل پروگرام سے لطف اندوز ہوتے ہیں. جو بیس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ سندھ ہے، اور سندھ پر نہ تو صدر مملکت کی کوئی اتنی توجہ ہے، اور نہ ہی ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ نے کبھی ان اضلاع کا دورہ کیا ہے کہ وہ ان اضلاع کا دورہ کر کے وہاں کی اصل صورتحال معلوم کر سکیں کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے وہاں زندگیاں گزار رہے ہیں. تو صورتحال یہ، اور پھر جو 6 کینالز بنائی جا رہی ہیں دریا سندھ پر، اس کے حوالے سے بھی لوگوں میں بڑے تحفظات ہیں. اور 14 مارچ سے پورے سندھ میں گزشتہ کئی دنوں سے ویسے تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. وکلا بھی روڈوں پر ہیں، تو خواتین بھی روڈوں پر ہیں، اور سندھ کے ہجڑوں نے بھی جو ہے وہ اس کینالز کے خلاف احتجاج کیا ہے. اور اب بڑے پیمانے پر 14 مارچ سے اس سلسلے میں احتجاجی سلسلہ شروع ہونے والا ہے. ایک طرف تو سندھ کینالز کے حوالے سے پوری قوم جو ہے وہ فرسٹریشن، سندھ کے جو ہاری ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور اس کے علاوہ پھر جو ڈاکو راج ہے پورے سندھ میں، اس حوالے سے بھی کافی جو ہے وہ مایوسی پائی جاتی ہے سندھ کے دیہی علاقوں میں. تو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو سندھ پر جو 6 کینال بنائی جا رہی ہیں وہ بھی سندھی قوم کے لیے
اور سندھی ہاریوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ سمجھیں کہ معاشی بم ہے جو ان پر مارا جا رہا ہے، اور دوسری جانب ڈاکوؤں کے ذریعے جس طرح سے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، یا جو ان کو اغوا کر کے ان سے رقم وصول کی جا رہی ہے، وہ بھی انتہائی قابل افسوس عمل ہے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔